प्रोग्राम दोराहा में आप सबको खुश आमदीद। प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ साहब हमारे साथ शामिल प्रोग्राम हैं जिनसे बातचीत होती रहेगी हमारे आज के ख़ास टॉपिक पे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी ऑडियंस जिनसे बातचीत चलती रहेगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पिछला प्रोग्राम एक ख़ास टॉपिक पे था जिसमें हमने सीखा था कि हॉरोस्कोप क्या है, इससे क्या असरात हमारी ज़िंदगी पे पड़ते हैं, उसकी हकीकत क्या है। साथ साथ हमने सीखा कि जादू क्या है और कैसे उसका आगाज़ हुआ, उसकी किस्मों के बारे में हमने बातचीत की। चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा थे और इस पे वुसअत बात करने की बहुत ज़्यादा थी, तो हमने ये सोचा कि जो सवालात रह गए हैं उन पे हम इस प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई के लिए और वजाहत के लिए एक और प्रोग्राम करें। और आज हम उन्हीं सवालात के बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपना फ़ीडबैक हमें दिया और बहुत से सवालात हमें भेजे हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालात के जवाबात इस प्रोग्राम में दें। अगर कोई सवाल रह गया तो उसके लिए हम पहले से ही आपसे एक्सक्यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ऐसा है और सवालात इतने ज़्यादा हैं और टॉपिक ऐसा है जिसमें हर जो हमारे नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनका कोई ना कोई अपनी ज़ात के हिसाब से अपना कोई ना कोई सवाल है। सर, जो रिपीटेडली हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारे फीडबैक में और हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछा है, वो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी। लोगों ने ये पूछा है कि आप हमें फ़र्क बताइए कि चिल्ला काटने में और विर्द करने में क्या फ़र्क है, इसकी वजाहत करें और इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। विर्द पढ़े जाते हैं, विर्द किए नहीं जाते, विर्द पढ़े जाते हैं। और ये विर्द का जो खसूसी लफ्ज़ है ये कुतुब मुक़द्दसा के साथ है। ये आम किताबों के लिए कभी विर्द नहीं पढ़ा गया कहते हैं हम तो यही कहते हैं जी आइए सफ़ा पढ़ें फ़लाँ सबक के फ़लाँ सफ़े से फ़लाँ सफ़े तक। लेकिन ये चूँकि बड़ी रिलीजियस टर्म है और ये रिलीजियस बुक्स के साथ ही रिलेटेड है विर्द पढ़ना, फिर उसको दूसरी शक्ल दे देते हैं विर्द करना। और उनको फिर लोग चाहते हैं कि अपने ज़ाती मकासद के लिए उन आयात को जो कि कुतुब मुक़द्दसा की आयात हैं उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें और उनको इतनी महारत उस पर हासिल कर लें कि बग़ैर किसी के बताए भी पॉइंट आउट किए वो उसको रिपीटेडली कोट करें और उनके हवाले दें। और यूं वो एक तरह से इतनी महारत हासिल कर लेते हैं बार बार पढ़ पढ़ के, बार बार इस्तेमाल कर कर के। दूसरी टर्म आपने चिल्ला काटने की कही है। चिल्ला काटने के लिए बेशक तालीम यही होती है, पर वो फिर घरों से बाहर चले जाते हैं किसी वीरान जगह में जहाँ वो अकेले बैठ के फिर उस पर वो उन्हीं आयात को बार बार पढ़ते हैं। या जो इब्लीसी क़ुव्वतें हैं, बदरू की जो तासीरें हैं या बदरूहें हैं या जो उनके लश्कर हैं या उनके जो सरदार हैं, बाल ज़बूल हैं, वो फिर उनके साथ राबता, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। चिल्ले में ये होता है। और फिर वो दिनों का होता है, हफ्ते का या 11 दिन का या 15 दिन का, उनके दिनों की बात है। एक मखसूस जगह पे बैठना और वो जो आयात है उन्होंने रिपीटेडली दोहराते जाना और दावत देनी उन क़ुव्वतों को कि वो आएँ और उसको कुछ इख्तियार दें। और फिर उन मखसूस दिनों में बैठे बैठे बिल आखिर वो जो बुरी रूहें आके उनको इख्तियार देती हैं और फिर उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लोगों को गुमराह करते हैं। उनके काम हो जाते हैं, फिर लोग गुमराह होते हैं। लेकिन जो पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था ना कि वो जो वक्ती कामयाबियाँ मिल भी जाती हैं उनके असरात बड़े घिनौने होते हैं, उनका एंड बड़ा घिनौना होता है, वो बाबरकत चीज़ नहीं होती है। इसलिए विर्द करना और विर्द पढ़ने में बड़ा डिफरेंस। होली बुक्स को उसके इज़्ज़त व एहतराम के साथ और उसके दिए हुए तकाज़ों के मुताबिक उसको बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ना, इसे कहते हैं विर्द पढ़ना। विर्द करना और चिल्ला काटने को फिर हम रिलेट कर सकते हैं
کہ انہی آیات کو اپنے برے مقصد کے لیے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہیں جنگلوں میں جا کے، ویرانے میں جا کے، جہاں انسان نہیں ہے، جہاں بدروہیں بستی ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا اور ان سے پھر ایک پاور پانا، اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ چلا کاٹنے والوں کا ہوتا ہے. صحیح. سر ایک بات بتائیے گا کہ کئی لوگوں میں عموماً پایا جاتا ہے، ہر ہی ریلیجن میں یا ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی خاص جو آیات ہیں یا کئی خاص ایسے ریفرنسز ہوتے ہیں جن پہ آپ کا کچھ ایسا اعتقاد ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ پڑھوں گا تو ایسے ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو عموماً لوگ زبور 121 پڑھتے ہیں. عموماً لوگ جب کسی ان کو لگتا ہے کہ وہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً سے 23 زبور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 91 زبور کا ہم نے بہت دیکھا ہے کہ 91 زبور لوگ بہت پڑھتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی تو ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں، تو یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. پڑھنے کو یا گاڑی میں بھی ہم زبور لگا لیتے ہیں، گیت لگا لیتے ہیں، گویا کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میری گاڑی کی بڑی سلامتی رہے گی اگر میں زبور سنتا ہوا جاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی باتیں ہیں، خدا نے خود تحریر کروائی ہیں، اور ان آیات کا اپنی ایک تاثیر ہے، وہ اسی لیے لکھوائی گئی ہیں. لیکن اس کو اس انداز میں پڑھنا کہ اس سے میری پروٹیکشن ہوگی، اور یوں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اور وہی پرسنل انٹرسٹ کی بات. ایک بات ہوتی ہے احترام کی، عزت کو احترام کی، خدا کے کلام کو گایا جائے، پڑھا جائے، لیکن اس کی رسپیکٹ کے ساتھ. تو ہم آئیے کلام کو نا اس کی عزت و حرمت کے ساتھ رکھیں. اور نو ڈاؤٹ اٹس گڈ، اچھی بات ہے یہ کہ بھئی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ اور سنگرز کو سنیں، آپ خداوند کی آواز کو سنتے ہوئے جائیں، تو یہ بھی بڑی اچھی بات، اچھی علامت ہے، سلامتی کی بات ہے. سر آج ہمارے ساتھ آڈینس بھی کافی جذباتی ہے اور کافی سارے سوالات کے ساتھ موجود ہے. تو میرا خیال ہے ٹائم کم ہے اور ہماری باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم سوال لیں آڈینس سے. جی ضرور پوچھیے. میرا نام فیلکس پیسل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ روایت ہیں جیسے کہ نظر اتارنا، بلی کا راستہ کاٹنا، یہ سب عام ہے، کیا ان میں کوئی حقیقت ہے؟ آپ نے ایک بیچ میں لفظ استعمال کی نا، روایات ہیں. خدا نے کبھی روایات قائم نہیں کی، یہ انسان روایات بناتے ہیں، بزرگ روایات بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ چند فریسی یسوع مسیح کے پاس آ گئے اور آ کے کہا کہ جی ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ اور آپ کے شاگرد کھانا کھاتے ہیں تو کبھی ہمارے بزرگوں کی قائم کی گئی روایتوں کا خیال ہی نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دھوتے کھانا کھانے سے پہلے، اور یوں ناپاکی کی حالت میں کھانا اور ناپاک ہو جاتے ہیں. اور پھر مالک یسوع نے بڑی خوبصورت تعلیم دی، کھانا کھانے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ کھانا تو انسان کے مزبلے میں چلا جاتا ہے، اسٹمک میں چلا جاتا ہے. انسان کو چیزیں ناپاک کرتی ہیں وہ ہے جو اس کے دل سے نکلتی. پھر آگے ایک پوری فہرست دی ہوئی ہے وہ کون کون سی چیزیں جو ناپاک کرتی ہیں. تو یہ جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو روایات بن گئی ہیں، اور جو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی روایات. بلی راستہ کاٹ جائے وہ بھی کالے رنگ کی، پتہ نہیں یہ بھی ایک روایت ہی ہے. بھی اگر سفید رنگ کی بلی کاٹ جائے راستہ تو پھر اس کی نہیں کوئی روایت بنی. ایک کالی بلی کی کیوں بنائی؟ روایت ہے، انسان کے ذہن میں یہی بات بنا دی. شیشے کا گلاس ہے، ٹوٹ گیا تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں آج کو بڑا نقصان ہوگا. یہ روایت ہے، کہیں سے آئی ہے اور انسان کے ذہن میں پچھا گئی. ٹھیک ہے. اور جب خدا کا فرمان ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تو جب انسان کی راہیں خدا ان کو پسند آ جاتی ہیں، مثال کی کتاب میں، تو پھر خدا اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا. جو الہی تعلیم ہے وہ تو یہ ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا جب خدا مہربان ہوتا ہے. اس کی مہربانیوں کو سر تکتے رہیں اور اس کی مہربانیوں کو گنتے رہیں، وہ کتنا مہربان اور کس قدر کی ہم پہ مہربانیاں کرتا ہے. بلی ایک چھوڑ 10 بلیاں راستہ کاٹ جائیں، بالکل خدا جس کے ساتھ ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بلی کیا بگاڑے گی انسان کی؟ کیا روایت ہے جو بن گئی ہے؟ بھئی دودھ کا گلاس گر گیا تو گر گیا، یہ کیا روایت ہے کہ آپ کے سارا دن خراب گزرے گا؟
کیسی بے اعتقادی ہے کہ آپ خداوند پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو وعدہ کرتا ہے کہ میں دن رات تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے ان روایات کو نہ مانیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی بھرپور اس پہ تعلیم دی۔ تم خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو، انسانی روایات کو بڑا قائم رکھتے ہو۔ اور پھر یسایہ نبی کا حوالہ دیا ہے کہ یہ اس وقت بھی ہوتا تھا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری بڑی تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اور پھر اور ایڈ کیا کہ یہ قوم بے فائدہ میری پرستش کرتی ہے کیونکہ یہ تو انسانی احکامات کی تعلیم دیتی ہے۔ تو یہ انسانی روایات ہیں، کتنا یہ جو کب سے ہم بات کر رہے ہیں، ہاروسکوپس اور کالا علم اور جادو اور دیواروں پہ لکھ کے رشتے جوڑتے ہیں۔ کبھی رشتے دیواروں پہ لکھ کے جڑتے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو یہ کہا جی جوڑیاں آسمان پہ بنتی ہیں۔ خداوند کو جو پسند آتا ہے کہ اس کے لیے یہ اس کی زندگی میں آنا چاہیے، خدا کی مرضی تو یہ ہوتی ہے۔ اس لیے روایات کو سنیں، پڑھیں، لیکن ان پہ عمل نہ کریں کیونکہ وہ انسانی دماغ کی سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی دماغ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں انسان کے دماغ نہیں، ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سر ایک اور کویشچن ہے جو ہمارے فیڈ بیک میں آیا ہے، جو ریپیٹیڈلی ہم سے پوچھا گیا ہے۔ ہم سے ویورز نے یہ پوچھا ہے کہ فال نکلوانا یہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہی ایک لوگوں میں ایک طریقہ رائج ہے کہ جس وقت کوئی مکان خریدنا ہے، رشتے کے لیے، پڑھائی کے لیے، یا کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ پہلے پوچھتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحت کریں آپ۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ ایک انسان سے پوچھتے ہیں۔ رائٹ۔ کس کے پاس پوچھنے جاتے ہیں؟ انسان کے پاس۔ ایک انسان ایک دوسرے انسان سے پوچھنے جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کہ وہ انسان بڑا ایکسپرٹ ہے، وہ خدا کے بڑا قریب ہے، یہ پتہ نہیں کس کس کے قریب ہے، تو وہ جائیں گے نا تو وہ شاید ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ ٹھیک ہے، پر اس سے بھی ایک خوبصورت اور اعلیٰ مشورہ دینے والی ہستی ہے، اس سے پوچھنا۔ اور یہ جو ہم نے میڈیٹرز کی بات ڈھونڈ لی نا کہ ایک درمیان میں لاتے ہیں بندے، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہم اپنے مالک سے ہی ڈائریکٹ رابطہ کریں تو وہ برکت کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ برکات کا سرچشمہ ہے، وہ بڑے خوبصورت باتیں کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ وہ تو یہاں تک درجہ دیتا ہے کہ تم میری آنکھ کی پتلی ہو۔ اتنا انسان کے خدا قریب ہے، یا انسان کو خدا اتنا قریب رکھتا ہے۔ بالکل، وہ تو ہماری ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی بناتا ہے۔ ہاں، کہا گیا ہے کہ تمہاری شکل میں نے اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے۔ جب اتنی وہ اتنی یقین دہانی ہے کہ میں تمہارا دن رات خیال رکھنے والا ہوں، میں تمہیں کبھی بھولتا ہی نہیں ہوں، تو وہ بھی سوال ہو سکتا تھا اسی پروگرام میں کہ ہاتھوں کی لکیروں میں بھی۔ ہاں جی ہے۔ تو جس خدا نے ہماری تصویر اپنی ہتھیلیوں پہ کھود رکھی ہے، تو اس خدا کو دیکھیں جو آپ کے ہر وقت مدد کے لیے تیار ہے، فار ایور 24 hours۔ سو اس مالک کو یاد کریں۔ جو ہماری تعلیم کا جو نقطۂ نظر جا رہا ہے نا ویورز تک، وہ یہی ہے، اپنے تعلقات اپنے خدا سے مضبوط بنائیں، ڈائریکٹ ریلیشن، انسانوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں۔ خدا کے حضور جو سب سے ناپسندیدہ بات ہے جب ہم خدا کو چھوڑ کے انسان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے سخت لفظ ہے، ہمارے ہاں تو لکھا ہے وہ ملعون ہے۔ وہ ملعون ہے جو انسان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ بڑی ملعون اسے کہتے ہیں جس پر لعنت کی گئی، سخت لفظ۔ کیوں سخت لفظ ہے؟ چونکہ خدا کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ اسے چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے کچھ اور چیزوں پہ جو انسانوں کی قائم کردہ روایات ہیں ہم ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ہم ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اور خدا کی جو خدائی ہے اور اس کی جو تعلیم ہے، اس کا جو اختیار، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ویری رائٹ سر۔ سیکھنے کا عمل آگے بڑھاتے ہیں، ہم ایک اور سوال آڈینس سے لیں۔ سر میرا نام مشا منور ہے، اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روحانی علاج کیا ہے؟ کیونکہ لوگ بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہم پر کسی نے شاید کچھ کر دیا ہے، تو کیا ہمیں روحانی علاج کی ضرورت ہے؟ یہ بے اعتقادی کی ایک اور علامت ہے جو عمل میں لائی جا رہی ہے، اور اس پر لوگ یقین بھی کرنے لگے ہیں۔ تو روحانی تعلیم اور
دینی تعلیم میں بھی یوں فرق ہو جاتا ہے، یا لوگ یوں فرق کرنے لگتے ہیں یا سمجھنے لگتے ہیں کہ دینی تعلیم وہ ہے جو کسی خدا کے بندے نے جو مقرر کیا ہوا ہے اور اس مقدس کتاب میں سے تعلیم دے رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دینی تعلیم۔ روحانی تعلیم ہمارے لوگ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ جو پیر ہے، فقیر ہے، جس نے مشقت کی ہے، جس نے چلہ کاٹا ہے، جس نے کچھ قوتوں کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، وہ جو اس کو کہتے ہیں روحانی تعلیم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کر دے گا، وہ ہماری مشکلوں کا حل نکلائے گا۔ پر اس کا ایک لمبا چوڑا نا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ جو روحانی تعلیم جس کو لوگ کہتے ہیں، کم علمی ہے، عدم معرفت ہے، نہیں جانتے کہ سارے علم کا خزانہ کون ہے، دینی تعلیم کیا ہے اور روحانی تعلیم میں کیا فرق ہے۔ اس لیے وہ جو خدا کے گھر کو جانے کا راستہ ہے نا، اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے راستے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے پاس جائیں، چونکہ اس کے پاس ایک پاور ہے، اس کے پاس ایک طاقت ہے جو یہ ہمارے کام کر دے گی۔ کہ جب یسوع مسیح نے بھی بدروحوں کو نکالا نا، تو فقی فریسی شروع ہو گئے، اس کے پاس نا بال زبول ہے، اور بال زبول جو ہے وہ جو ہماری گرین بائبل ہے، مطالعہ کرنے والی مطالعاتی ایڈیشن ہے جو انجیل کا ہے، وہاں لکھا ہے نیچے وضاحت میں، بدروحوں کے سردار کو بال زبول کہتے ہیں۔ تو فقیوں فریسیوں نے بھی کہا جس کے پاس بال زبول ہے، اس کے پاس اپنے پاس کوئی طاقت نہیں، اس کے پاس بدروحوں کا سردار ہے، اس لیے جب یہ حکم دیتے ہیں نا بدروح نکل جاؤ تو نکل جاتی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھر اس کا جواب یوں دیا تھا کہ کیا شیطان کو نکال سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان ہی شیطان کو نکالے۔ میں خدا کا بیٹا ہوں، میرے پاس قدرت ہے، میرا اختیار ہے، میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا۔ اگر میرے پاس بھی شیطانی قوت ہے اور شیطان کو ہی میں نے نکالنا ہے، تو شیطان کو شیطان کیسے نکالے؟ کیونکہ جس طرح کی یہ تعلیمات سامعین تک جا رہی ہے، اور وہ تو باقاعدہ اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی نفی کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کے پاس نہیں جائیں، اپنے مالک کے پاس جائیں۔ اور یہ رجحان اس قدر بڑھ گیا کہ پیروں کے بارے نیارے ہو گئے۔ رجنیش ہندو لیڈر تھا، امریکہ چلا گیا، اور اس نے امریکنوں کو جو پاگل کیا اپنے جادو سے، اور اس کو باقاعدہ لیموزین ٹائپ جو تھی نا، 4 گاڑیاں لوگوں نے ان کو گفٹ کی ہوئی تھی، ڈالروں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے۔ اتنی بڑی ہستی، امریکہ جیسا ملک، جدید ملک، پر کیا کریں اس جدیدیت کو جو ساری بائبل ہی بھول گئے، جو سارا خدا کا نظام ہی بھول گئے، سسٹم ہی بھول گئے، اور ایک رجنیش کو کروڑوں اربوں ڈالر کا مالک بنا دیا۔ اور کئی سالوں کے بعد جا کے گورنمنٹ آف یو ایس اے کو پتہ چلا، اور پھر اس کو دھکے دے کے نکالنا پڑا کہ دفعہ ہو جو یہاں سے، تو نے ہمارے سارے بندے داریے بنا دیے، سارے بندے ہمارے امریکنز کو تو نے دماغ الٹ کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ہرے کرشنا ہرے راما، یہ ساری موومنٹس یہی تھی، کس قدر نشے پہ لگا دیا اور خدا کی راہوں سے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو بھیا ان چیزوں کو اس طرح کنٹینیو کرتے رہیں تاکہ انسانوں کو، ہم تو اپنا فرض پورا کریں، ہم تو انہیں تعلیم دیں کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، تھینک یو۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور سوال جو ہمارے ویورز نے پوچھا ہے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مقدس آیات کو ہاتھوں اور پیروں پہ باندھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، لوگ تعویذ جو ہیں اس کو پہنتے ہیں، اور ان کا بہت اعتقاد ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن میں ہیں، یا جس بھی مقصد کے لیے وہ آیات کو پہنتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کریں۔ بہت پرانی ہسٹری ہے یہ، اور جب توریت میں ہم جاتے ہیں تو وہاں یہ حکم تھا کہ تو ان آیات کو اپنے بچوں کے کو سکھانا، ان کے بازوؤں پہ باندھنا، بلکہ تحریر کر دینا، لکھ دینا، ان کے گلے کی توق بنانا اس کا۔ تو یہ بڑی پرانی تعلیم ہے، یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا اظہار یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو بڑے سالوں سے ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے وقت میں آتے ہیں تو پھر یہ اتنا رجحان بڑھ گیا کہ بھی لوگ مقدس آیات کو لکھ کر باریک باریک، یا کچھ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں، اس میں بھی بزرگوں کا یا پیروں کا بڑا ہاتھ ہے، تو وہ نا آیات کو ہاتھوں سے لکھ کے ایک چھوٹے سے کاغذ پہ، پھر اس کو چمڑے کی
ہاں بہت میں باریک سی اس دیتے کی ہیں، اس ہاں کو فولڈ کر سی کے. دیتے ہیں، جس کو کہ ہم پھر بعد میں تعویذ کا نام دیتے ہیں، اور وہ پھر لوگ گلے میں پہنے رکھتے ہیں، ہر وقت پہنے رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہے، یا عقیدہ یہی ہے، یا بیلیف یہی ہے کہ میں نے اپنے گلے میں چونکہ مقدس آیات پہن رکھی ہیں، لہذا مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک دستور ہے، رہا ہے. ہمارے کلچر کی بات کر رہا ہوں کہ بھی جب بچے یا بڑے سفر پہ جاتے ہیں تو وہی کلام کی آیات جو تعویذ کی شکل میں تو گلے میں پہنتے ہیں، پھر وہ امام ضامن باندھنے کی شکل یہاں باندھنا، بازوؤں پہ باندھ دینا، پرٹیکولرلی جب سفر کرتے ہیں تو اس اس وقت خاص طور پہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سفر میں آپ کی ضمانت سمجھ لیں، حفاظت ہے یہ. اور یوں اس عقیدے کو بھی پروان چڑھانے میں ہمارے انہی بزرگوں نے کافی رول پلے کیا ہے. کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہ سارے کا سارا کلام ادھر ہو، بالکل ادھر ادھر باندھنے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں حفاظت کر. اور اس کے لیے داؤد نبی فرماتے ہیں کہ خداوند میں نے تیرے کلام کو نا اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ٹھیک ہے، کلام اندر بستا ہو نا تو پھر اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ سادھو سندر سنگھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سامنے ان کے ایک ہندو یوگی بیٹھ گیا. اس نے بھی ان کو دیکھا کہ یہ بھی کوئی مذہبی بندہ لگتا ہے، تو اس ہندو یوگی نے اس پر اپنے جادو چلانے شروع کر دی، کچھ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سادھو جی اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں نیچرل سٹائل میں بیٹھے رہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی میں کتنی دیر سے علم اس پہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی، پھر پوچھ ہی لیا کہ آپ کے پاس کوئی کتاب؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس بائبل مقدس ہے. تو نے کہا مجھے دے دیجئے. تو دے دی سادھو جی نے. پھر وہ شروع ہو گیا اپنا عمل کرنا، لیکن ان کی طبیعت مزاج پہ سادھو جی کی کوئی اثر نہیں ہوا. آخر انہوں نے تنگ حال پوچھ ہی لیا کہ میں کب سے لگا ہوا ہوں آپ کو اپنے جادوئی اثر کے اندر لانے کے لیے، لیکن آپ پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ بائبل بھی میں نے آپ سے لے لی. پھر اپنی وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ جو یہ کتاب جو آپ نے لے لی ہے، جو کچھ اس کتاب میں لکھا وہ تو سارا میرے دل میں ہے. تو وہ تو چونکہ میرے پاس ہے، کلام میرے اندر ہے، لہٰذا آپ کے کسی بھی جادو چیز نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا. کیا خوبصورت سیکھنے کی بات ہے، پریکٹیکل ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایکچولی ہوا. تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے، کاغذ لے کے ماتھے پہ باندھنا، گلے میں پہننا، بازوؤں پہ باندھنا، کہیں اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت بات ہے کہ خدا کے کلام کو کھا جائیں، اس کو ہضم کر جائیں. ہمارے یہاں لکھا ہے بند گودے کو چیر کر خدا کا کلام اثر کر جاتا ہے. کلام کی تو یہ تاثیر ہے، وہ سر تا پا ہماری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ہاں، ہم اس کے کلام کو اپنے اندر محفوظ رکھیں تو پھر ہماری بہت بڑی ضمانت ہے. کلام کے ہمارے بدن میں ہونے کی یہ ضمانت ہے ہمارے لیے کہ ہم سیف ہیں، ہم سیکیور ہیں. کس سے؟ حادثات سے، بیماریوں سے، چکن گنیا سے، سب کچھ سے ہم ہمارے بدن نظر لگنے سے بھی. یس بالکل. سر، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ آپ یہ بتائیے کہ پھر یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو یہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور جادو اور جادوگر کے بارے میں کیا ہمیں سکھایا جاتا ہے؟ جو ہماری دینی مذہبی تعلیم ہے اس کے مطابق تو جادوگر سٹینڈز نو ویئر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کی بادشاہی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ تعلیم بڑی سٹرونگ اور اپنی حقیقت پر مبنی ہے. فہرست ایک دی گئی ہے کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان میں جادوگروں کا بھی نام ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ خدا جب یہ وارن کر رہا ہے، لسٹ آؤٹ کر رہا ہے، لسٹ آؤٹ بھی نہیں، لسٹ ان کر رہا ہے کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہی میں شریک نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہو سکیں گے، ان میں جادوگر بھی ہیں. اور پھر اس کو پڑھ کے اور آج کے پروگرام کو دیکھ کے ویورز کو میں کہوں گا، اپنے خدا کی باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو 100% درست مانتے؟
کہ وہ فرماتا ہے کہ جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، ان کی کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، خدا کے حضور ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو جادوگروں کے ساتھ اور ان برے کاموں میں شریک ہوتے ہیں وہ ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو اپنے مالک کو لے، اس مالک پہ بھروسہ کریں، اسی کے آگے جھکیں، وہی دیتا ہے، اس کے در پہ جائیں، وہی جو ہے وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو ایڈریس کیا جائے، ان کے جوابات دیے جائیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ کو جو اسکرین پہ نمبرز دکھ رہے ہیں یا ایڈریسز دکھ رہے ہیں، آپ ضرور اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کوئی ٹاپک ایسا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر کریں تو اس کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت لیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں۔